अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। और यहाँ पे सच जो है वो झूठ के मलबे में दब जाता है। वहाँ पे आपको ये बताते चलें ने आज तक अगर हम देखें तो टीएलपी के सामने घुटने टेके हैं या सरेंडर किया है। सरेंडर का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि अभी तक हमें ये नहीं पता कि जो मुआहदे करते हैं वो सरेंडर करते हैं या मुआहदा करके मुज़ाकरात करते हैं। तो सरेंडर तो डेफिनेटली किया है। अब ये कालादम जमात है या नहीं, इस पर अभी तक एक बहस जारी है। हमें तो ये पता है कि ये कालादम जमात है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हुकूमत ने जो टीएलपी है उसके खिलाफ एक्शन करने के बजाय उन लोगों के खिलाफ एक्शन किया जिन्होंने टीएलपी के खिलाफ जजमेंट दी, यानी कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा, उनकी वाइफ। और आपने देखा होगा कि 2019 के आने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जिसने फैज़ाबाद धरने के ऊपर जो गुफ्तगू की थी उसको आज यही लोग दोहरा रहे हैं। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो ये कहते हैं कि मैं अपोजिशन से मुज़ाकरात नहीं करूँगा क्योंकि ये करप्ट हैं, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये लुटेरे हैं, इन्होंने मुल्क लूटा है, इन्होंने कौम को लूटा है, लेकिन उनके साथ मुज़ाकरात ज़रूर करेंगे जिन्होंने यहाँ पर जाने ली हैं, यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो या टीएलपी हो, कालादम। और यहाँ पर ये भी आपको बताते चलें कि इमरान खान साहब ऐसे तो नहीं थे हमेशा। पहले वो टीएलपी के लिए एक नरम गोशा रखते थे। जरा आपको याद कराते हैं। हमने नवाज शरीफ की हुकूमत को नहीं चलने देना। फिर मेरा कह रहा है कि इनको यहाँ से निकालो, खींचो इसको गिरबान से पकड़ के प्राइम मिनिस्टर हाउस। वक्त आ गया कि हम सिविल नाफरमानी की कैंपेन शुरू करें। कोई ना बिजली के बिल दे, ना गैस के बिल दे, ना टैक्स दे, जब तक नवाज शरीफ इस्तीफा नहीं देता। फिर उन्हें मुल्क पाकिस्तानियों अगर अपना पैसा भेजना है बैंक के जरिए ना भेजना, हुंडी के जरिए भेजो। आपकी करप्शन की कीमत मैं महंगी बिजली से क्यों दूं, इसलिए मैं अपना बिल जलाने लगा हूं। मैं सबसे आगे निकलूंगा बाहर रेड जोन की तरफ। कुछ हुआ पहले गोली मुझे लगेगी, 2 दिन के बाद मियां साहब आपका टाइम खत्म हो गया। पुरअमन इनकलाब का दरवाजा बंद कर देते हैं तो आप खूनी इनकलाब का दरवाजा खोल देते हैं। ऐसा पागलपन ना करना के बजाय 1 हफ्ते में जाने के कल ही तुम चले जाओ। ऑपोजिशन के रहनुमाओं से जो बात नहीं कर सकते वो ऐसे लोगों के साथ मुआहदे करते हैं और उनके साथ शरीक भी होते हैं 2017 के धरने में। उसके बाद एक फ़ैसला आता है, उसके ऊपर ज़ाहिर है कोई अमल नहीं होता बल्कि उनके खिलाफ अमल होता है जिन्होंने ये फ़ैसला दिया। उसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि जो नेशनल सिक्योरिटी का इजलास है उन्होंने कल, इमरान खान साहब ने कल उसको समन किया है। हम ये उम्मीद करते हैं कि कल काबीना के मेंबर्स के सामने ये वीडियोज़ ना चलाई जाएँ, और अगर चलाई जाएँ तो याद दे माजी अजाब है यारब। और अगर हम बात कर लें कि शेख रशीद साहब जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं वो तो पहले भी इनके नरम गोशा रखते थे, लेकिन आज वो क्या फरमा रहे हैं ज़रा तज़ाद देख लीजिए। इस पे भी हम इंशाल्लाह ताला इन 2-3 दिनों में, क्योंकि हमने उनको बैन नहीं किया हुआ और इलेक्शन वो लड़ रहे हैं हर जगह, अपने निशान पे लड़ रहे हैं, तो ना हमने इधर किया हुआ है ना उधर किया हुआ है। इलेक्शन वो लड़ सकते हैं इंतखाबी निशान पे, हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए। सो हमें बेहतरी की फजा की तरफ जाना चाहिए। लास्ट कालादम हमने किया हुआ है इसलिए लिखा जाता है। मैं समझता हूं कि ये मिलिटेंट हो चुके हैं। सादोकी में इन्होंने क्लाशनकोफों से पुलिस पर फायरिंग की, पुलिस नहती थी, उनके पास लाठियां थी, जिसमें 3 जवान हमारे शहीद हो गए, 70 जख्मी हैं। 70 में से 8 की हालत तशवीशनाक है। दूसरे ग्रुप के दरमियान लड़ाई नहीं है, ये मासूम लोगों की जानों के साथ खेला जा रहा है। मासूम लोग यहाँ पर शहीद हो रहे हैं, हमारे पुलिस अफसरान शहीद हुए हैं। कल ही हमने देखा कि 4 और जवान हमारे शहीद हुए। पहले भी 3 से 4 की फिगर हमारे सामने आ रही थी, बल्कि हमने तो यहाँ तक सुना है कि 200 से ज़्यादा ज़ख्मी भी हुए थे। बार बार ये एक बात की जाती है कि सोशल मीडिया इसको गलत तौर पर पोर्ट्रे कर रहा है और टीएलपी निहत्ती है और उनके पास एक डंडा भी नहीं है। तो फिर मालूम ये करना है कि शहादत कैसे नोश फरमाई हमारे पुलिस अफसरान ने, क्या उनको किसी और तरीके से मारा गया। ये भी ज़ेर गौर लाना ज़रूरी है कि जब भी हमारे पास कोई दलील नहीं मिलती हम एक इंडियन हाथ ढूंढ लेते हैं, जैसे फवाद चौधरी साहब ने ढूंढ लिया है और उन्होंने इनको अलकायदा से मवाजना दिया है। और ये भी बताते चलें कि यही वो कालादम जमात है जिसके 350 रहनुमाओं को खुद शेख रशीद अहमद साहब ने 4 दिन पहले फरमाया कि उन्होंने रिहा कर दिया है। तो ये FIR जो दर्ज होती हैं, जो लोग पकड़े जाते हैं और उसी के बाद उन्हीं पकड़े हुए लोगों के साथ मुज़ाकरात किए जाते हैं, ये किस बुनियाद पर किए जाते हैं और क्या आवाम वाकई इसमें कुछ से रखती है, क्या आवाम का कोई से रह भी गया है या नहीं, और क्या ये हुकूमत ये वाज़े
طور پر دعویٰ نہیں کر رہی کہ وہ جمہوریت پسند عناصر سے تو بات نہیں کرے گی لیکن انتہا پسندوں سے ضرور بات کرے گی. تو یہ کس سوچ کی نشاندہی کرتے ہیں؟ سب سے پہلے جی ہمیں حسان خاور صاحب نے بھی جوائن کرنا ہے, لیکن اس سے پہلے حسن مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی ایک بیان آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے صاف اور شفاف انتخابات صرف ہمارے ساتھ تبھی کامیاب ہوں گے جب ہم بزدار صاحب کو باہر بھیجیں گے. تو صاف اور شفاف انتخابات کو نتھی کر دیا گیا ہے بزدار صاحب کے ڈپارچر سے, لیکن اس کے لیے نہ حکومت بنانے کو تیار ہیں نہ ہی کچھ کرنے کو تیار ہیں. اس پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی آف کورس ڈسٹنگوش پینل ایز آلویز حسان خاور صاحب, اسپوکس پرسن ہے فور سی ایم بزدار. بہت شکریہ آپ کا خاور صاحب, آپ نے جوائن کیا. سعید حسن مرتضیٰ صاحب ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے, رانا ارشد صاحب ہیں نون لیگ سے, اور ہمارے ساتھ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب بھی ہیں. میں سب سے پہلے غلام مصطفیٰ صاحب آپ ہی کے پاس آتی ہوں. جنرل صاحب یہ بتا دیجیے گا یہ جو ہمارا اسٹریٹجک ڈیپتھ کا معاملہ ہے, یہ جیو اسٹریٹجک لوکیشن کا بار بار ہمارے ساتھ تذکرہ کیا جاتا ہے. ہم نے یہ ایک ایکسپیریمنٹ کشمیر میں کر کے دیکھ لیا, پھر ہم نے ایک ایکسپیریمنٹ افغانستان میں کر کے دیکھ لیا, اب ہم اپنے ملک کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. اور یہ جو شہید ہو رہے ہیں ان کے خلاف, جو ان کو مارتے ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر بھی درج کرتے ہیں, پھر انہی سے معاہدے بھی کرتے ہیں. یہ کون سا سر پرنسپل ہے, اور کیا کسی سرکاری افسر کو یہ حق ہے کہ وہ عوام کے بلبوتے یا عوام کے تحت کوئی معاہدہ کر سکے ایسے لوگوں کے ساتھ؟ دیکھیے بہت ساری چیزیں آپ نے ایک وقت بات کر لی ہے اس میں. جہاں تک اسٹریٹجک ڈیپتھ کا تعلق ہے تو یہ نوشن پتہ نہیں مجھے کہاں سے آیا. ہم پرانے لوگ ہیں, سارے ہنگامے سے گزرے ہوئے لوگ ہیں. اسٹریٹجک ڈیپتھ اگر کبھی تھی تو پاکستان ہی اسٹریٹجک ڈیپتھ تھی افغانستان کی. جب بھی مسئلہ بنا افغانستان کا تو پاکستان نے ہی سنبھالا اس کو. تو پاکستان کا تو کوئی مسئلہ افغانستان نے نہیں کبھی سنبھالا. تو اس لیے یہ میرا خیال ہے نوشن وی شوڈ گیٹ رڈ آف دیٹ. دوسری چیز جو جہاں تک تعلق ہے جی کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ریلیجیس ایکسٹریمسٹ کو یا کسی جگہ دی گئی, تو اس کی بھی تاریخ تھوڑی پرانی ہے. لیٹس ناٹ, میرا خیال ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں جب سب کچھ یہ شروع ہوا تو ہمیں وہ بھولنے نہیں چاہیے اس میں. بہرحال سچویشن جو اس وقت ہے اس اے بیڈ سچویشن فار اینی کنٹری ٹو بی اے بیڈ سچویشن, پرٹیکولرلی جب ایک ایسی چیز آپ کانفرنٹیشن میں شامل ہو جاتی ہے which is very dear to everybody. ہم دین کی بات کر رہے ہیں, اسلام کے بارے میں کبھی کسی کو شک نہیں رہا. جہاں تک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کا تعلق ہے اس کے لیے تو پوری دنیا قربان ہونے تیار ہے, قربان سارے لوگ. مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ اوور دا ایئرز جو پولیٹیکل ایکسپیڈینسی کے تحت ہم مختلف گروہوں کو, مختلف لوگوں کو, وہ چاہے وکلاء کا گروپ ہو, چاہے ڈاکٹرز کا گروپ ہو, چاہے کسی اور کا گروپ ہو, ہم آہستہ آہستہ ان کے سامنے سرنڈر کرتے رہے ہیں. اینڈ دس پرسپٹیبل شاید نہیں ہوگی چیز. یہی لوگ جن کی آج ہم بات کر رہے ہیں یہ نون لیگ کے دور میں یہاں سے نکلے تھے, اور میں یہ جانتا ہوں کہ اس وقت نون لیگ کی حکومت تھی, اس کو وارن کیا گیا تھا کہ وہ یہاں سے مت نکلنے تھے, یہاں پہ روکے ان کو. لیکن اسلام آباد پہنچے, اس کے بعد جو کچھ ہوا سب کے سامنے ہے. ہم نے بڑا ایک فیصلہ بھی پڑھا, ایک بڑے نامی جو چیف ہماری جسٹس ہیں ان کا, لیکن اس میں اس سارے معاملے کی جو ایشو تھا وہ کسی آگے لے کے نہیں آئے اس کے. اب جو ہماری جو بات کر رہے ہیں اس وقت, ایک سچویشن ہے ہمارے پاس اس وقت. اس سچویشن کو ہم نے دو طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں. نمبر ایک, وی گو ود آل گنز فائرنگ. اس کا رزلٹ سب کے سامنے ہے کیا ہوگا, اس پہ کسی کو شک نہیں ہے اس کے. نمبر ٹو یہ ہے کہ اس کو فار دا ٹائم بینگ آپ اس کو ایسے ہینڈل کریں کہ یہ سچویشن ڈیفیوز بھی ہو جائے, اور ان کا اگر کوئی جائز مطالبہ ہے تو وہ اس کو مانا بھی جائے. کسی سرکاری افسر کا تو یہ کام ہے ہی نہیں اس میں. لیکن جب حکومت خود سرکاری افسروں کو انوالو کرتی ہے, جب حکومت خود آپ کی کہتی ہے کہ جی ہمارے بس میں نہیں ہے یہ, تو سرکاری افسروں کو انوالو کرتی ہے, تو پھر کیا کریں سرکاری افسر, کیا کریں اس میں؟ تو سرکاری افسر سر فیصلہ کر لیتا ہے اور وزیر اعظم کو بتاتا نہیں ہے, کیونکہ وزیر اعظم تو لا علم ہے کسی بھی معاہدے سے پچھلے سال کے. جی نہیں, ایسی بات نہیں ہوتی. وزیر اعظم سے یا اس سے پچھلے وزیر اعظم سے ان کی اجازت کے بغیر معاہدہ ہو سکتا نہیں ہے, کیونکہ الٹیمیٹلی the buck has to stop there. ہو نہیں سکتا یہ اب ایک پرسپشن بلڈ کرتے رہتے ہیں اس میں, لیکن یہ ہو نہیں سکتا. So the Prime Minister is lying when he says کہ ان کو نہیں علم. کس کو؟ Prime Minister I don't know what he said. He said کہ میں لا علم ہوں اس معاہدے سے. اگر وہ لا علم ہے تو کیا وہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ وہ سچ بول رہے ہیں کہ ان کو لا علم ہے؟ ان کو he should ask his own team. ٹھیک
ٹھیک ہے حسان خاور صاحب، لیٹ می کم ٹو یو، کیونکہ اب ہم نے چوبر جی کے مقام پر ہم نے جب لاسٹ ویک شو کیا تھا تو اس وقت ہم ان کو وہاں پر روکنے کے لیے ہم نے بڑی کوشش کی تھی، پنجاب پولیس بڑی ایکٹیو تھی. اس کے بعد ہم نے دیکھا ایک پیٹرول دھماکہ ہوا، پیٹرول بم دھماکہ کیا گیا جس میں ہمارے 3 افسر بھی شہید ہوئے. اس کے بعد فگرز آپ کے پاس زیادہ بہتر ہوں گے. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہاں پر اب گجرانوالہ تک پہنچ گئے ہیں، کیا ہم انہیں روک نہیں پا رہے؟ کیا ہم پرتشدد مطلب کیونکہ کبھی مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، کبھی معاہدوں کی بات ہو رہی ہے، کبھی یہ پتہ چل رہا ہے کہ سعد رضوی صاحب بھی انوالوڈ ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، تو اب سمجھ نہیں آ رہا کہ ویلن کون ہے اس پوری سٹوری میں. تو ذرا آپ اگر تھوڑا سا بتا سکیں سر. اچھا دیکھیے، اس میں کوئی ویلن اور ہیرو کی بات تو ہے نہیں سنا، یہ کوئی فلمی کہانی تو ہے نہیں. ملک کی سالمیت کا مسئلہ ہے، نازک مسئلہ ہے. بات صرف یہ ہے، پہلی بات تو بڑی کلیئر ہے، پہلے بھی یہ بات ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو عقیدت ہے وہ سب کا باہمی جذبہ ہے. یہ وہ جذبہ ہے جو دلوں کو ملاتا ہے، اس پہ لوگوں کی تقسیم نہیں ہو سکتی، کسی بھی گروہ کی اس جذبے کے اوپر اجارہ داری نہیں ہو سکتی. یہ ہر مسلمان میں دوسرے سے بڑھ چڑھ کر ہے. یہ ایک پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی گروہ کو، کسی بھی پارٹی کو، کسی بھی شخص کو یہ حق نہ حاصل ہے، نہ ہو سکتا ہے کہ وہ بندوق یا طاقت کی زور پر ریاست کے فیصلے کرائے، قانون کو اپنے ہاتھ میں لے، یا ملک کے سفارتی تعلقات کے اوپر اپنے طریقے سے ان کو چلانے کی کوشش کرے. یہ بات بھی بڑی واضح ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ریاست نے، حکومت نے ہر ممکن کوشش کی کہ یہ مسئلہ ڈائیلاگ سے حل ہو، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مسائل ہیں ڈائیلاگ ہی ان کا ایک بہتر طریقہ ہے ان کو حل کرنے کا. سڑک پہ جب یہ مسائل حل ہوتے ہیں تو کسی اور طرح سے حل ہوتے ہیں، لیکن ڈائیلاگ جو ہوتا ہے وہ دو پارٹیوں کے بیچ میں ہوتا ہے. دونوں پارٹیوں کو افہام و تفہیم سے کام لینا ہوتا ہے، اور جب ایک پارٹی آگے بڑھنے پہ تیار نہ ہو تو پھر ڈائیلاگ نہیں ہوتا. جی حسن بابا صاحب، آپ نے جو دوسرا پوائنٹ مجھے ایک منٹ معذرت کے ساتھ، مگر دوسرا پوائنٹ آپ نے جو ریز کیا، آپ نے اس پہ کہا کہ ایک تو یہ کہ ہم عوام کو یہ نہیں کر سکتے اور یہ نہیں کرنا چاہیے، کسی کو بھی اس طرح سے ہاسٹیج نہیں کریٹ کرنا چاہیے، ہاسٹیج سچویشن نہیں کریٹ کر دینی چاہیے ملک میں. لیکن آپ نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے اگر 2017 کے بیانات سنے ہوں گے تو ڈزنٹ ہی ساؤنڈ ویری فیملیئر ٹو واٹ TLP از سیئنگ ٹوڈے؟ دیکھیں بات یہ ہے، دو بھی اس میں بھی اگین دو باتیں ہیں سنا. ایک تو یہ ہے کہ اس مسئلے کو سیاسی رنگ دینا میرے خیال میں ملک کے ساتھ ڈس سروس ہے. یہ سیاسی ایشو نہیں ہے، یہ ملک کا ایشو ہے، یہ کسی ایک سیاسی پارٹی کا ایشو نہیں ہے. اس میں میرے خیال میں اگر ہم اس کو سیاسی رنگ نہ دیں تو یہ ملک کے لیے زیادہ بہتر ہے. سر اپوزیشن کو انوالو کر لیں، پارلیمنٹ کو انوالو کر لیں. سیاسی رنگ نہیں دیں گے، ہم کہیں گے پارلیمنٹ انوالو ہے تو کم از کم تمام سیاستدانوں کو لپیٹ میں لے لیں گے، حکومت بالکل کریں گے. جی ٹھیک ہے. جی حسن مرتضیٰ صاحب ویری کوئکلی، ٹھیک ہے حسن مرتضیٰ صاحب کو بھی انکلوڈ کر دیں. حسن مرتضیٰ صاحب آپ کیا سچویشن ریڈ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ بھی لاہور میں موجود ہیں اور ظاہر ہے کہ GT روڈ بند ہے 4 دنوں سے، بلکہ زیادہ دنوں سے. آپ دیکھ لیجئے کہ ایک شہرگ ہے اکانومی کی، اس کو کس طرح سے تباہ کر دیا ہے، کیسے ہاسٹیج کریٹ کر دیا، ہاسٹیج سچویشن کریٹ کر دی گئی ہے. آپ کیا کہیے گا؟ دیکھیں سنا، بہت شکریہ. ہم تو پیپلز پارٹی تو پہلے دن سے کہتی ہے کہ یہ دھرنے اور یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، نہ ملک کے لیے ٹھیک ہیں، نہ معیشت کے لیے ٹھیک ہیں، نہ ہی اس سے ہماری جو سلامتی ہے یا اس کو لاکھ خطرات ہیں ان میں ہم بہتری پیدا کر سکتے ہیں. ہم نے ہمیشہ دھرنوں کی مخالفت کی. پرامن احتجاج جو ہے وہ ہر آدمی کا آئینی اور جمہوری حق ہے، احتجاج کرنا چاہیے. لیکن یہ گولی لاٹھی کی اور یہ دھرنوں کی اور مار پیٹ کی اور توڑ پھوڑ کی جو سیاست ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس کی مخالفت کی ہے. ہمارے جتنے بھی لوگ مخالف ہوتے تھے، اگر وہاں پہ بات جب خان صاحب نے 126 دن کا دھرنا دیا، ہم اس وقت بھی پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے. ہم نے کہا کہ نہیں. جی آج آپ کے سینیٹر نے بھی یہ کہا ہے، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے بھی آج کہا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پر اگر مینوان عمل ہو جائے تو سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے اور یہ آپ کو رینجرز بلانے کی ضرورت نہ پڑے گی. تو میں صرف مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں، کیونکہ یہ کافی ساری چیزیں ہیں جو بیان کرنی ہے. اب نیشنل ایکشن پلان جو ہے اس پہ بھی پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کہا ہے کہ اس پہ بھی عمل ہونا چاہیے. حالانکہ وہ PMLN کے دور میں آیا لیکن وہ کنسنسس کے ساتھ آیا. ہم کہتے ہیں ہونا چاہیے. ہم نے جب یہ کہتے تھے کہ ہم پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کریں گے، ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس سے لا اینڈ آرڈر خراب ہوگا. اگر ہمارا چیک اینڈ بیلنس ہوگا تو وہ بہتری میں بھی ہو سکتا ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز میں آپ سیاسی لوگوں کو یا سیاست کو اتنا گندا کر
کہ لوگ کہیں کہ اس سے ہر چیز کو علیحدہ کرو گے تو ٹھیک ہوگی. یہ ساری چیزیں ان کے دور میں ہوتی ہیں. اور پھر جس طریقے سے آج کا وزیر داخلہ سٹیج پہ کھڑا ہو کے کہتا تھا کہ جلا دو, اڑا دو, مار دو, گرا دو, ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ یہ زبان جو استعمال ہو رہی ہے یہ ہماری ملک کی سلامتی کے لیے خطرناک ہے. پھر خان صاحب نے جب سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان کیا ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ نہیں ہمیں بل بھی آپ دینے اس چاہیے. وقت کیا کہتے ہیں؟ اس وقت تو آپ جو کہتے تھے مجھے معلوم ہے, اس وقت کیا کہتے ہیں آپ اس وقت کیا کہیے گا, اس وقت کیا کہیے گا؟ ساری چیزیں پی ٹی آئی نے بلڈوز کی, روایات کا جنازہ نکالا, ہر چیز کو تباہ و برباد کر کے آج ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں. کیوں نہیں لاتے اس ایشو کو پارلیمنٹ کے اندر؟ انہوں نے ہمیشہ پارلیمنٹ کو ربڑ سٹیمپ کہا, انہوں نے پارلیمنٹ کو چوروں اور ڈاکوؤں کی ہماجگاہ کہا. ان کا حل واحد حل ہے کہ یہ پارلیمنٹ میں آئے, پارلیمنٹ پہ ڈیبیٹ ہو, پارلیمنٹ میں کنسنسس کے ساتھ ان کے ساتھ نیگوسیشن کی جائے. کبھی ہے کہ ریاست بھی کسی کے ساتھ معاہدے کر رہی ہے کہ ہم 2 مہینے بعد فلاں کر دیں گے, ہم یہ کر دیں گے. اور مجھے ذرا کوئکلی رانا ارشد صاحب کو لینے دیجیے. ٹھیک ہے رانا ارشد, میں آتی ہوں آپ کے پاس. حسن مرتضیٰ صاحب آپ کے پاس اور وقت آئے گا, میں صرف رانا صاحب کو انوالو کرنا چاہتی ہوں. رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں, جو یہ اس طرح ارپٹ ہو رہی ہے اور یہ کنٹرول میں نہیں آ رہی, کوئی معاہدوں کی بات کرتا ہے, کبھی کالا دم ہونے کی بات کرتا ہے, سپریم کورٹ کا فیصلہ کسی کو یاد نہیں, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ فیصلہ آنے کے بعد ہم نے جو سلوک کیا یا پوری جو ایلیمنٹس شروع ہو گئی, جو پوری مشینری حرکت میں آئی وہ بھی ہم نے دیکھی, تو کیا اس فیصلے پر عمل درآمد کر لیتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثنا بچا صاحبہ, میں آپ کے ٹی وی چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ نیشنل اور انٹرنیشنل ایشوز پر بات کرنے کا موقع دیتے ہیں. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو عیسیٰ فیض صاحب کا ڈیسیژن ہے وہ پڑھ لیا جائے, اور کن کن کا ذکر ہے, اور وہ پنڈی والے کا بھی ذکر ہے, سدا بہار جو انٹرنیشنل قسم کے ماشاءاللہ مفادات کا سرگنا بھی رہا, ہر گورنمنٹ کا حصہ بھی رہے, اور آج وزیر داخلہ کی سیٹ پر ہے. وہ ایک مذاق, اور آج بھی اس کا ایٹیٹیوڈ, اس کا رویہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ سمجھ سے بالا تر ہے. یہ آج نہیں, میں سمجھتا ہوں گجرانوالا گجرات ہی نہیں بلاک, پورا پنجاب, پورا پاکستان بلاک ہے. یہ 8 دن لاہور سمن آباد سے لے کر چوک یتیم خانہ اور سکیم اور اقبال ٹاؤن بلاک تھا, آدھا لاہور بند تھا, اور لاہور میں لوگ جو ہیں راستے بند تھے. عمران خان گورنر ہاؤس آ کر میٹنگ کرتے ہیں NA 133 کے لیے کہ کیسے ہم نے شب خون مارنا ہے. پرویز ملک صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کی سیٹ جیتنے کے لیے جمشید چیمہ ایک دولت کی بوچھاڑ, اور وہاں پر 50 کروڑ روپے سیٹ پر رکھوایا گیا. یہ مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں, یہ مافیاز کی حکومت ہے, ان کو احساس نہیں. کل جو 4 پولیس کے افیسر اللہ کو پیارے ہوئے, ان کو دفنایا گیا, ان کے بچے, ان کے والدین اپنے باپ, انکل, اپنے چاچا کو ڈھونڈتے ہیں. پھر جو تحریک لبیک کے اللہ کو پیارے ہوئے ہیں وہ بھی کسی کے بیٹے تھے. کس نے 2.5 لاکھ کیے؟ وہ 16 نومبر 2020 کا ایگریمنٹ ہم نے کیا تھا. کیوں کیا اپریل 20؟ ٹھیک ہو گیا, آگے ٹھیک ہے, صحیح ہے سر, بریک کا وقت ہو رہا ہے, بریک کا وقت ہو رہا ہے, آپ نے سوال اٹھا دیا, بالکل ٹھیک ہے, آپ کا بالکل سوال آ گیا سر, آپ کے سوال پہ جواب لیتے ہیں. منسٹر مذہبی امور, یہ شیخ رشید, یہ بریگیڈیئر جاشا نے ریٹرن کیوں دیا اگر عمل نہیں کرنا تھا؟ ٹھیک ہے سر, ایموشنل ہو گئے آپ, بالکل آپ کو سارے سوالوں کے جواب ابھی لے کے دیتے ہیں. حسان خاور صاحب, آپ ذرا یاد رکھیں سوال ہیں اور کیا جواب آپ نے دینے ہیں. ذرا بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ہمیں جوائن کیجیے. آف کورس بہت نازک مسئلہ ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی بات آف کورس غیر آئینی یا غیر قانونی ہو, لیکن جب معاہدے کیے جائیں گے ان لوگوں کے ساتھ جن کے خلاف FIR ہو, تو پھر ہم کیا کہیں, ان کو کالا دم یا نہیں. بریک کے بعد. جی اینڈ ویلکم بیک ٹو گونج. ہمارے ساتھ موجود ہیں حسان خاور صاحب, سید حسن مرتضیٰ صاحب, رانا ارشد صاحب اور جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب. غلام مصطفیٰ صاحب, آئی ایم گوئنگ ٹو کم بیک رائٹ ٹو یو, کیونکہ آپ نے یہ گفتگو تمام لوگوں کی سن لی کہ ظاہر ہے ایک فیصلہ سازی کا فقدان تو ہے. صبح ہم کہتے ہیں معاہدے کریں گے, شام کو ہم کہتے ہیں ایکشن کریں گے, رات کو ہم پھر کہتے ہیں معاہدہ کریں گے, پھر کہتے ہیں مذاکرات ہو رہے ہیں, پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ نہتے ہیں, پھر پتہ چلتا ہے ان کے پاس گولی لگ گئی, پھر مطلب آئی ڈونٹ نو واٹ دا کنفیوژن از. کنفیوژن واقعی آن گراؤنڈ بھی ہوگی سر؟ جی اگر اس طریقے سے دیکھیں لیڈرشپ ڈیفائنز دی ہول ایٹیٹیوڈ سارے کا اس میں.
جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا جی تو ہم چونکہ تعلق شہر سے بھی ہے دیہات سے بھی ہے, مجھے یہ پتا ہے کہ جو اسپیشل برانچ ہے پولیس کی پنجاب کی, جی ان کو اگر اس چیز کا پتہ نہیں تھا ایوری بڈی شوڈ بی فائرڈ اینڈ سینٹ ہوم امیڈیٹلی. یہ چیز ہونے والی ہے, ایسے ہوگا یہ, اوکے اور کچھ آگے سے لوگ بتا بھی دیتے ہیں کیسے ہوگا کام. اس وقت سے لے کے جب تک ہم نے, اور یہ اس حکومت کا جی سر اس حکومت کا مسئلہ نہیں ہے, یہ جب پہلی دفعہ یہاں سے نکلی ہے ٹی ایل پی لاہور میں, جس وقت نور لیگ کی حکومت تھی, اس وقت بھی یہ مسئلہ بنا تھا آپ کو, تو ہمیں اس وقت ہینڈل نہیں کر سکے. وی الاؤڈ سچویشن ٹو گرو انٹو, اس کے بعد ایک پوری منصوبہ بندی کے تحت سچویشن ہینڈل کیا جاتا ہے کہ اسٹیپ 1 2 3 4 5 6, اس کا آپ کو گودام تو نظر آ رہا ہے آپ کو اس میں. سر رینجرز کی نفری مطلب بلا کر اور رینجرز کی مطلب خدمات حاصل کر 2 مہینے تک ہم کچھ معاملے کو کنٹرول کر پائیں گے کیا؟ دس از مطلب یہ ہم بتا رہے ہیں کہ پنجاب پولیس نہیں ہینڈل کر پائی, اس لیے رینجرز آ جائیں. دیکھیے دس از اے اسٹیچ ان ٹائم, اور میں جس چیز سے میں ڈرتا ہوں, لیٹ می پٹ اٹ, کسی بھی اسٹیج پہ جی آپ رینجرز کو کراؤڈ کے سامنے کنفرنٹ کرنا شروع کر دیں گے تو دیٹ از پرابلی گوئنگ ٹو بی ڈیزاسٹرس. ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے. اوکے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رینجرز کے پاس کراؤڈ کنٹرول کی نہ تو کوئی ٹریننگ ہوتی ہے, نہ ہی ان کو کچھ پتا ہوتا ہے. دے آر سپوز ٹو بی ڈوئنگ اے پرٹیکولر جاب. اوکے جب پولیس کو ہم نے اس قابل چھوڑا ہی نہیں ہے, ان کو ٹریننگ ہی نہیں دے رہے, ان کو اگر پولیس کو چھوڑ دیں اسی کو کام کرنے کے لیے, آپ کے پاس آئی جیز ہیں, ڈزنز آف پھر رہے ہیں سارے آئی جیز وغیرہ سارے, ان کو کیوں کام نہیں دیتے آپ؟ دے کین کنٹرول, دے کین مینیج تھنگس. ان کو کرانے کے لیے چیف منسٹر پنجاب شوڈ ہیو بین ان دی فیلڈ گیٹنگ تھنگس ڈن. آپ پیچھے بیٹھ کے, یو کانٹ جسٹ سٹ بیک اینڈ لیٹ. سر وہ تو پل کی خبر سے وہ بالکل ہی از کمپلیٹلی فیملیئر وتھ ایوری تھنگ دیٹس گوئنگ آن. جی حسان صاحب, سوال آپ کے پاس آ گیا, پنجاب اسپیشل برانچ کو پتا تھا یہ ہو رہا ہے کیا؟ یہ آپ کا یہ مطلب اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ شیخ رشید صاحب تو میچ دیکھنے گئے تھے, خان صاحب سعودی عربیہ تھے, پنجاب پولیس کدھر تھی, بزار صاحب کدھر تھے, آپ کدھر تھے؟ دیکھیے ہم تو سارے پنجاب میں تھے. یہ شیخ رشید صاحب تو اسپیشل برانچ نہیں چلا رہے, ایک پورا نظام ہے حکومت پنجاب کا, وزیر اعلیٰ صاحب کے نیچے, پھر اس کے نیچے منسٹرز کابینہ ہے, پھر افسران ہیں. دیکھیے یہ تو ایک بڑی اسپیسیفک بات ہے, جب تحقیقات ہوں گی تو یہ دیکھیں گے کہ کوئی انٹیلیجنس یا اسپیشل برانچ کا کوئی لیپس تھا یا نہیں تھا, یہ بڑی اسپیسیفک بات ہے. لیکن 2-3 باتیں بڑی اہم ہیں جو مجھے آپ کے پروگرام سے سمجھ آئیں. پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ نے ہمارے پیپلز پارٹی کے دوست سے سوال کیا تو میں نے یہ دیکھا کہ جب ان سے حکومت کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے تو وہ ماضی میں چلے جاتے ہیں, جب ان سے ان کی حکومت کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے تو وہ مستقبل میں چلے جاتے ہیں کہ ہم آئندہ یہ کریں گے, پچھلے سالوں میں کیا کیا اس کا حساب تو نہیں ملتا. ہمارے جو مسلم لیگ نون کے ہمارے بصد احترام میں کہوں گا کہ وہ ابھی پنڈی اور NA 133 کی سیاست سے نہیں نکل رہے, وہ دیکھ نہیں رہے کہ ملک کس سیاسی صورتحال سے دوچار ہے. میں نے پہلے بھی التماس کیا تھا کہ ہمیں اس مسئلے کو سیاسی رنگ نہیں دینا. تیسری بات یہ ہے کہ پنجاب پولیس کہ کیا جب آپ ایک ریاستی ادارے کو دوسرے کی مدد کے لیے بلاتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ دوسرے ریاستی ادارے کا رپورٹ کارڈ ایشو کر رہے ہیں؟ یعنی یہ کوئی آپس کا کمپٹیشن ہے؟ یہ سارے حکومت کے ریاست کے ادارے ہیں, حکومت اور ریاست کی ایڈ کے لیے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ پنجاب پولیس جو ہے کوئی دنیا کی بیسٹ پولیس ہوگی, لیکن پرفارمنس کے اوپر, پولیس ریفارمز کے اوپر بات کرنے کا وقت اور ہے. اس وقت وہ میدان میں اترے ہیں, عوام کے تحفظ کی جنگ لڑ رہے ہیں. اس وقت ٹائم ہے ان کو سپورٹ کرنے کا, ان کا حوصلہ بڑھانے کا. پولیس کی کارکردگی بھی بڑھائیں گے, لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ پاکستان بھی ڈیولپنگ کنٹری ہے. ہمارے سارے ادارے ایک ڈیولپنگ ملک کے ادارے ہیں, ہم ان کو اسکاٹ لینڈ یارڈ سے یا پیرس سے نہیں کمپیئر کر سکتے. ریفارمز کی بات بھی کریں گے پر اس کا وقت اور ہے. میرے خیال میں ہماری جو پولیس کے جوان ہیں انہوں نے بڑی بہادری سے, دلیری سے سڑک پر کھڑے ہو کر اپنی جانوں کو نذرانہ دے عوام کی جانوں و مال کا تحفظ کیا ہے. بہرحال رینجرز کی جہاں تک آپ نے بات کی, یہ ریاست کا ایک ادارہ ہے اور اس کو جہاں پہ ضرورت ہوگی وہاں بروئے کار لائیں گے. یہ جو 350 لوگ آپ پکڑ کے اندر ڈالتے ہیں, جو 350 لوگ آپ پکڑ کے اندر ڈالتے ہیں, 4 سال کنزیکٹیولی یہ آپ کے آ کے اسی روٹ کے اوپر آپ کا یہ پورا سسٹم کولیپس کرتے ہیں. 4 کنزیکٹیو سال, مطلب یا تو یہ پہلی دفعہ ہوا ہوتا تو میں آپ کو یہ مارجن دے دیتی. 4 کنزیکٹیو سال سردیوں سے پہلے خادم رضوی صاحب کا آنا مسٹ تھا, تو یہ بات تو طے ہو جاتی تھی کہ خادم رضوی صاحب آ گئے ہیں اور سردی بھی آ گئی ہے. اب آپ بتائیے کہ اب کیا کرنا ہے. مطلب یہ صورتحال آج کی نہیں ہے, یہ 4 کنزیکٹیو سال کی ہے. اور شیخ رشید صاحب جو آپ نے پکڑ کے اندر ڈالے ہیں, 350 لوگ انہوں نے رہا کر دیے ہیں. کس بنیاد پہ؟ تو FIR آپ کرتے ہیں, رہا وہ کرتے ہیں, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا سسٹم چل رہا ہے ہمارا. کیسا سسٹم چل رہا ہے سر؟
نہیں یہ ایسے نہیں ہوتا کہ ایک گرفتار کرے دوسرا رہا کرے. آپ تو ایسے کر رہی ہیں جیسے حکومت پنجاب کو. سر تو کون کہاں سے گرفتار ہوئے؟ اگر حکومت پنجاب نے گرفتار کیا تو کس نے گرفتار کیا؟ مجھے بتا دیجیے, میں ان سے سوال کر لوں گی. نہیں میری آپ بات جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ کی حکمت عملی کیا ہے. حکمت عملی تو بڑی کلیئر ہے کہ حکومت کی جو ریٹ ہے, ریاست کی ریٹ ہے, وہ انفورس کرنی ہے. کسی کو قانون اپنے ہاتھ میں جب انہوں نے ہمیں ہاسٹیج بنا لینا ہے تب کرنی ہے. کر تو رہے ہیں سر, اب کر رہے ہیں نا, مطلب آپ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں. جی نہیں دیکھیں آپ پھر دیکھیں آپ سنا پیچھے مڑ کے دیکھتی رہیں گی, یا تو ہم پہلے ماضی ڈسکس کر لیں یا مستقبل ڈسکس کر لیں. حسان خاور صاحب ماضی نہیں ہے, you have to learn from the past نا. اور یہ کوئی ریسنٹ, مطلب میں ریسنٹ پاسٹ کی بات نہیں کر رہی, میں ریسنٹ پاسٹ کی بات کر رہی ہوں. آپ کے خان صاحب ہے جو ماضی سے نہیں نکلنے کو تیار سر, وہ تو ابھی تک وہی گردان رہے ہیں جو مطلب وہ ابھی تک لگ رہا ہے ان کو ٹریلر پر ہی بیٹھے ہیں. تو میں کہہ رہی ہوں کہ پلیز آپ ماضی کی بات اس لیے کریں کیونکہ ماضی سے سیکھنا ملتا ہے, یہ تو آپ سمجھے نا. تو ماضی سے دیکھیں کیا ہم نے 4 سال میں کیا سیکھا کہ معاہدے کر لیں؟ آپ عمران خان صاحب کو علم تھا معاہدے کا, ہاں یا نہ؟ سمپل کوشچن. دیکھیں اس بات کا جواب تو خان صاحب دیں گے نا, میں تو نہیں دے سکتا. حکومت پنجاب کا ترجمان سر حکومت پنجاب کو پچھلے سال کے معاہدے کا علم تھا, آپ کو علم تھا, سب کو علم تھا, سی ایم کو علم سب کو علم تھا, تو پی ایم کو علم نہیں تھا, سی ایم کو علم تھا. اچھا ٹھیک ہے, اچھا حسن مرتضیٰ صاحب سب کو علم ہوتا ہے لیکن ہم سب لا علم ہیں. ٹھیک ہے حسن مرتضیٰ صاحب. جی دیکھیں سنا, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, اس وقت بھی آپ نے بات کمپلیٹ نہیں کرنے دی. جی معذرت. انہوں نے جو باتیں خان صاحب کرتے تھے, ہم اس وقت انہیں یہ سمجھاتے تھے کہ خان صاحب یہ آپ ماحول جو آلودہ کر رہے ہیں اس کو ٹھیک نہیں کر پائیں گے. آپ اداروں کا جنازہ نکال رہے ہیں. اگر آپ کنٹینر پہ کھڑے ہو کر کے کہ او آئی جی چیف سر پاس میں نہ جائے, آپ آ جائیں سچویشن کو کیسے ڈیفیوز کرنا ہے, سچویشن کو ڈیفیوز کرنا ہے. اس چیز کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں. چلیں آج ایک جتھا اٹھتا ہے وہ سر, آپ نہیں بھگت رہے, معصوم عوام بھگت رہے ہیں جن کا روزی روٹی مسئلہ بن گئی ہے. سر عام انسان بھگت رہا ہے اس وقت, جو کاروباری طبقہ ہے آپ کا وہ پس رہا ہے, آپ کا عام آدمی پس رہا ہے, جو اسپتال نہیں جا سکتا, جو پولیس تھانے نہیں جا سکتا, جو بیمار کی شفا نہیں کرا سکتا, دوائی نہیں خرید سکتا, کھانا نہیں لے سکتا. یہ کوئی چھوٹی بات ہے سر؟ اب میں بات کر رہا ہوں. ہاں سر کریں. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ یہ خان صاحب کے رویے تھے جنہوں نے آج ہمیں اس اسٹیج پہ لائے ہیں. جیسے ابھی خان صاحب کہہ رہے تھے, خاور صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ وقت نہیں ہے کہ تنقید کرنے کا. ہم اس وقت بات کرتے تھے تو کہتے تھے کہ میں کے پی کے کی طرز کی پولیس بناؤں گا جو بڑی اچھی ہوگی. آج اگر ہم بات کرتے ہیں کہ آپ پولیس ڈپارٹمنٹ کو استعمال نہیں کر رہے, آپ نے رینجر کیوں طلب کی, تو کہتے ہیں یہ وقت یہ ڈسکس کرنے کا نہیں, سارے ادارے جو ہیں وہ حکومت کے ہیں. ہم مانتے ہیں سارے ادارے ہمارے ہیں, ہماری حکومت کے ہیں, وہ جس کو استعمال کرنا چاہے اس کو کرے. لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کی اگر پولیس بہتر ہو, یہ پولیس پر عدم اعتماد ہے جو رینجر بلائی گئی ہے. اگر پولیس بہتر ہوتی تو رینجر کی ضرورت نہیں تھی. اور پھر اگر آپ کے وزراء کمپیٹنٹ ہوتے, نیگوسیشن کر سکتے ہوتے, اگر وہ حالات کو کنٹرول کر سکتے ہوتے, تو یہ دھرنے ہمارے دور میں بھی ہوئے ہیں. جب پاکستان پیپلز پارٹی کی تشریف لے کر گئے تھے, ہم نے انہیں اب کرنا کیا ہے آپ بتا دیں حکومت کو, آپ کیا مشورہ دیں گے؟ چھوڑ دیں جو ہو گیا پاس میں وہ ہو گیا. میں کہوں گا کہ وہ اب بھی پارلیمنٹ میں اس ایشو کو لے کر آئے, پارلیمنٹ اس کو ڈسکس کرے, پارلیمنٹ اس پہ کنسنسس پیدا کرے, پارلیمنٹ میں حل ہونا چاہیے. یہ صرف اس خوف سے نہیں لا رہے کہ جس کو کل ہم ربڑ سٹیمپ کہتے رہے ہیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے, یہ اس خوف سے نہیں لا رہے. چلیں رانا ارشد صاحب کو بھی لینا ہے. رانا ارشد صاحب میں آپ کی بات کو انٹرپٹ نہیں کرنا چاہ رہی, وقفے کا وقت ہو رہا ہے, وقفہ لے لیتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں تو رانا ارشد صاحب سے شروع کریں گے. آپ نے رانا صاحب گفتگو سنی, اس کا جواب آپ سے لوں گی اس وقفے کے بعد. تھینک یو سو مچ اینڈ تھینک یو فار دی پیشنس. اینڈ ویلکم بیک ٹو وانبی ریاست مدینہ, لیکن اس وقت ریاست پاکستان ہی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی جنرل ریٹائرڈ مصطفیٰ صاحب, غلام مصطفیٰ صاحب, رانا ارشد صاحب, سید حسن مرتضیٰ صاحب اور حسان خاور صاحب. رانا صاحب آپ کو باری نہیں ملی تھی پچھلی دفعہ, میں آپ کو چاہوں گی آپ ہی سے اوپن کروں. آپ نے یہ گفتگو سنی, جنرل صاحب کا بھی آپ نے اعتراض سنا, آپ نے ان کا جواز بھی سنا پاکستان تحریک انصاف کا, پیپلز پارٹی کا ظاہر ہے ماضی میں چلے جانا. آپ ذرا حال میں آ جائیں, مستقبل کے
मुस्तकबिल को छोड़ के क्या कहेंगे, क्या आप मशवरा देंगे हुकूमत को? जी मैं ये अर्ज करूंगा, मैं गुलाम मुस्तफा साहब बड़ा तजर्बा रखता और मैं इनके जिले का रहायशी हूँ ननकाना साहब का। इशू ये है, मैं उनकी बातों को इंडोर्स करता हूँ, लेकिन आज की हुकूमत जो है इनका नॉन सीरियस पंच है कि प्राइम मिनिस्टर साहब उम्रा करना चाहिए, वो 80 अफराद को लेकर सरकारी खर्चे पर उम्रा कर रहे हैं। मुल्क में आग लगी हुई है, उनको पता ही नहीं। उम्रा करने में तो एतराज ना उठाएं। इतनी अच्छी बात है, अपने पैसों से उम्रा करना चाहिए। रियासत मदीना का नाम लेने वाले सादक और अमीर के अलकाबात लाने वालों को नहीं पता कि गरीब आवाम भूख से मर रही है। सर उस वक्त नहीं मर रही थी ना, 4 दिन में जरा वो थोड़ा एस्केलेट हो गया मामला। कोरोना के बाद डेंगू घर घर तक पहुंच गए, लेकिन ये एग्रीमेंट जो हुकूमती वुज़रा ने किए, अब प्राइम मिनिस्टर क्योंकि 25 जुलाई 2018 के इलेक्शन में आरटीएस सिस्टम की अपनी नींद के नतीजे में मसलत हुआ, उनको क्या पता कि डॉलर कैसे महंगा होता है। तो सर वो जस्टिस काजी फायज ईसा का वो स्टेटमेंट याद करा दें इनको, कोई केस जस्टिस काजी फैज का जो रिटर्न डिसीजन है उसको पाले। शेख रशीद का नाम, पीटीआई का नाम, लेकिन ये खाबे खरगोश के मुंह ले रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में आग लगी है। जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने 16 जून 2014 को ज़र्ब-ए-ज़ब का आगाज किया था ना, सऊदी में खिताब किया था, सबको ऑन बोर्ड लिया था, और आज सर आपको याद करा रहे हैं खान साहब की ऑपोजिशन कैसी होती है। ऐसी नहीं होती कि आप बैठे रहें और इंतजार करें कि हुकूमत खुद आपकी आके गोद में गिर जाए और इस्तीफा भी आ जाए। इसी को ऑपोजिशन कहते हैं। ये कहते थे नासिर दुरानी को हम पंजाब में ला रहे हैं पंजाब पुलिस को दुरुस्त करने के लिए, तो फिर नासिर दुरानी से रिजाइन, ये साथ आईजी चेंज करते हैं, ये पाक बदल के डीपीओ को माशाल्लाह घरेलू डायरेक्टर पर फारिग कर देते हैं। सर हम पर्सनल नहीं हो रहे। अच्छा सर हम पर्सनल नहीं हो रहे। मुल्क के ऊपर मियां शबाशी साहब का ट्वीट, मरियम बीबी का ट्वीट और मेरे कायद नवाज साहब का यही डायरेक्शन और हुक्म है कि हम इन हालात को, इन मामलात को चाहते हैं टेबल टॉक के जरिए खत्म किया जाए। तो सर कर तो रहे हैं, वो नहीं तैयार हो रहे हैं। आप वो कह रहे हैं सफीर को भेज दें, सफीर को बाहर भेज दें, ये बंद कर दें कौंसिल, मतलब ये तो नहीं हो सकता ना सर, अब किसी के कहने पे ये तो नहीं अब किया जा सकता। ये एग्रीमेंट पर साइन किसने किए थे? ये नलायक टोला, ये अली बाबा 40 चोरों के टोले ने सिग्नेचर क्यों किए? ये कौम के मुजरिम है, ये हालात के जिम्मेदार है। ठीक है, ओके जनरल साहब क्या हम किसी को मुर्द इल्जाम ठहरा सकते हैं? क्या ये मुआहिदा गलत हुआ था? क्या किसी हम कौम मुर्द इल्जाम ठहरा सकते हैं, या प्राइम मिनिस्टर या सिटिंग गवर्नमेंट या सिटिंग मतलब इदारों के लोग? मतलब किसने मुआहिदा किया, किसने ये बात की कि आज यहाँ तक बात पहुँच गई कि अब ये बात माने आप, और अब ये बात हुई क्यों नहीं? देखिए, हम बहुत सारी चीजें हम सामने ला सकते हैं, लेकिन उसका फायदा नहीं है इस वक्त। ठीक, आप जो सवाल कर रही थी राणा साहब से, बेसिक इशू ये है कि हमारे एक सिचुएशन हमारे सामने है इस वक्त, हमने उसको डिफ्यूज करना है ताकि पहले तो लोग जो अवाम फंसे हुई है उससे निकले, ये जो गरीब लोग जाके धरने में या जलसे में बैठे उनको भी वापस किया जाए घरों में, ये भी अपने मामलात को देखें। उसके बाद हुकूमत को बैठ के सारे मसले को लॉन्ग टर्म में हल करना है। उसके आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। बातचीत इमीडिएटली नहीं मानेंगे वो, क्योंकि उनका इरादा शुरू से ही और था, वो जब से उन्होंने 12 से आके बैठे हुए। सर ये इंडियन हाथ होना, फंडिंग होना, क्या हमें ये बात मतलब मान लेनी चाहिए? क्योंकि देखिए, इंडियन फंडिंग या वो फंडिंग तो होती है नहीं होती, वो तो एक बात की बात है ना। इस वक्त इशू ये है, अगर इंडियन फंडिंग करके पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, उनका मकसद है ये, हमें पता होना चाहिए ना कि हमारा दुश्मन क्या कर रहा है। उससे सदेबाब करना भी तो मेरी हुकूमत का काम है ना, मेरा काम तो नहीं, तुम्हारा काम तो, सॉरी आपका काम तो नहीं है, हमारा ये इनका काम है जिनका। तो सिर्फ मुझे ये कह देना या मेरा ये कह देना, हम भी बार बार ये कहते हैं इंडिया हाथ है, ये फाइन, इंडिया का हाथ है, ये उसका हाथ को तोड़ दें आप, उसको अपने लोगों को तो संभाले ना, हम पाकिस्तान के अंदर बैठे। ठीक है हसन साहब, ठीक है सर, आप नेशनल एक्शन प्लान से एग्री करते हैं जनरल साहब? वेरी क्विकली हाँ या ना? ऑफ कोर्स। ओके, तो अगर वो इंडोर्स किया जाए, जैसे आज गुलाम पॉइंट ए टू जी उसको अमल करें आप, इसको सारे मदरसों को रेगुलेट करें आप, इनको किसी कानून के तहत लेके आए, इसमें
کوئی حکومت وہ پولیٹیکل کیپٹل اپنا ظاہر نہیں کرنا چاہتی اس سلسلے ٹھیک میں، ہے، چاہے نون لیگ ہو چاہے کور حکومت ہو۔ اوکے سر، میں حسان صاحب آپ بتا دیجئے کہ اس وقت جو نیشنل سیکیورٹی میٹنگ کل خان صاحب نے بلائی ہے، ہوپ فلی ان کو یاد رہے گا کل تک کہ انہوں نے میٹنگ بلائی ہے، طلب کی ہے، اس میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ کوئی ہمیں کچھ پیش رفت نظر آئے گی؟ مطالبات میں تیزی آئے گی؟ کیا ایکشن میں تیزی آئے گی؟ رینجرز کو بھی طلب کر لیا گیا، تو کیونکہ مکس سگنلز جا رہے ہیں اس وقت نیشن کو، تو آپ کلیئرلی بتا دیں کہ کیا ہونے والا ہے اگلے 2-4 دن میں، واٹ ٹو ایکسپیکٹ؟ میں ہاں دیکھیے پہلے ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ رانا صاحب نے وزیر اعظم کے عمرے کی بات کی، ان کا خیال ہے کہ آج بھی یہ مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں ہے کہ ایک خاندان صرف سارے فیصلے کرے گا اور اس خاندان کے سربراہ کا ہونا ملک میں ضروری ہے کہ لاہور کے اندر بھی کوئی ایشو ہوگا تو وزیر اعظم فیصلے کرے گا۔ یہ مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں ہے، ادھر ہر حکومت اپنے فیصلے خود کر رہی ہے، اس تھنکنگ سے اب نکل آئے، وہ وقت چلے گئے۔ دوسری بات یہ ہے جو آپ نے بات کی ہے، کل جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے وہ اسی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے کی جا رہی ہے کہ یہاں پہ کیا حالات ہیں، کیا حکمت عملی ٹھیک ہے، کیا اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے، کیا ہے۔ یہ جب کل میٹنگ ہوگی اس کے جب نتائج آئیں گے تو آپ کے سامنے رکھ دیں گے۔ اس سٹیج پہ کہنا تو یہ بہت مشکل ہے کہ کل وہ میٹنگ کیا ڈیسیجن لے گی، لیکن ظاہر ہے کہ وہ کمیٹی کا آپ پروپوز کیا کریں گے کل؟ پنجاب حکومت پروپوزل کیا دے گی خان صاحب کو؟ کیا آپ کے سجیشنز ہیں؟ دیکھیے ہماری تو اسٹریٹجی ہم نے تو پبلک کی ہے، میں تو آپ کو وے بتا رہا تھا فارورڈ ڈائیلاگ ہے سر، ایکشن ہے، ڈائیلاگ ہے کہ ایکشن ہماری ہے، اسٹریٹجی رینجرز کو طلب کرنے نا ایکشن ہے، اور اگر ڈائیلاگ کرنا ہے تو اس کی بھی مطلب یہ پتا ہونا چاہیے ڈائیلاگ ہے کہ ایکشن ہے، اس میں تو دو رائے نہیں ہونی چاہیے نا۔ نہیں دیکھیں سنا، یہ ایسے آپ بلیک اینڈ وائٹ نہیں، میں آپ کو بتا دیے کہ جہاں پر لوگوں کے جان و مال کی حفاظت آئے گی تو ایکشن لینا پڑے گا، آپ کو اس پالیسی آپشن پہ جانا پڑے گا۔ آپ کے جب پولیس اہلکاروں پہ گولیاں برسائی جائیں گی تو ایکشن لینا پڑے گا۔ ریاست کے دروازے ڈائیلاگ کے لیے کھلے ہوتے ہیں، لیکن ڈائیلاگ کا ایک طریقہ کار ہے، یہ ہر ڈائیلاگ کے لیے دوسری پارٹی کو جانا پڑے گا، مظاہرہ چھوڑنا پڑے گا، روڈز خالی کرنی پڑیں گی، جن لوگوں نے گولیاں چلائی ہیں ان کو سامنے لانا پڑے گا۔ حسان صاحب that's a very tall order، اور یہ کسی صورت اب تک تو نہیں ہوا، 4 دن میں تو نہیں ہوا، 5 دن میں تو نہیں ہوا، تو اب آپ کیا کریں گے؟ کیا کہیں گے ان کو کہ وہ گھر چلے جائیں؟ you've seen their مطلب vigor and آپ نے دیکھ لیا ان کو، وہ تو ریٹ آف دا گورنمنٹ کو چیلنج کر رہے ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ اب 5 دن میں تو آپ نے جو نہیں کیا، اب کیا ہونا چاہیے؟ میرا تو خیال نہیں تھکا دیا آپ نے، خیال ہے آپ کو اپریشیٹ کرنی چاہیے کہ حکومت نے سر میں بہت اپریشیٹ کر رہی ہوں، پیشنس کا مظاہرہ کیا، 5 دن پیشنس کا مظاہرہ کیا، ڈائیلاگ کی مخلصانہ کوشش کی، جب صورتحال اس نہج پہ آئی ہے تو کل رینجرز کو کال کیا، یہ تو اپریشیٹ کرنے کی بات ہے کہ اسٹیٹ نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا۔ تو خان صاحب کی بھی بڑی اچھی ہے، میری بھی بڑی اچھی ہے، لیکن ملک چلانا ایک ڈیفرنٹ چیز ہے۔ ڈائیلاگ کے لیے خلوص اور نیت چاہیے ہوتی ہے، جب نہ فیل ہو۔ ہاں جی 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 مرتضیٰ صاحب، ہلو جی 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 آواز آ رہی؟ ہاں جی آپ بولیے۔ جی 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 آ رہی جی، میں یہ کر رہا ہوں یہ حکومت سیریس نہیں ہے، یہ ان کا سب کچھ پیدا کیا ہوا ہے۔ یہ جب ہم نے 2017 میں الیکشن تھا تو ان لوگوں کو لائے تھے، آج کے حالات کا ذمہ دار عمران نیازی ہے۔ 126 دن کا درس دینے والے آج بھی کنٹینر پر ہیں۔ اوکے سر، ٹھیک ہے سر، that's all we have time for، بہت شکریہ سر، ٹھیک ہے سر، سب قصور ان کا ہے لیکن ہم کریں کیا؟ پنجاب سمیت ٹھیک ہے سر، سارا قصور ان کے اوپر ہے لیکن اب صحیح کون کرے گا؟ اور جتنے لوگ اللہ کو پیارے ہوئے ہیں ان کی 302 کی FIR عمران نیازی اور گزار پر کٹنی چاہیے۔ ٹھیک ہے سر، تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ، تھینک یو فار جوائننگ اس۔ اب ہم یہاں پہ وقفہ لینے جا رہے ہیں، وقفے کے بعد ہمیں جوائن کیجیے فار دا کلوزنگ اسٹیٹمنٹ۔ تھینک یو ویری مچ۔ ہماری گفتگو آج یہی تھی کہ فیض آباد دھرنا جو شروع ہوا 2017 میں، اب وہ چوتھے سال کو اس کو ہو رہا ہے، کنزیکٹیولی چوتھے سال TLP آتی ہے، قائدالدین جماعت ہے، اور ان کے ساتھ معاہدے ہوتے ہیں، ان کو کس طرح سے کچھ کہہ سن کر منوایا جاتا ہے، ان کو واپس بھیجا جاتا ہے، پھر وہ اگلے سال آ جاتے ہیں اپنی ڈیمانڈز نہ میٹ ہونے پر یہ بات کرنے کے لیے۔ تو یہ جو سچ یہاں پر بولنے سے لوگ گھبراتے ہیں، وہ یہ سمجھتے نہیں کہ سچ کی تلاش اور بھی مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ اب جو بچا کچا سچ ہے وہ ہم نے کوشش کی آپ تک لانے کی، ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اب کل۔ تھینک یو فار واچنگ۔